अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और फिर एक दिन सालार साहब, एक दिन वही हुआ जो मुझ जैसी लड़कियों के साथ होता है। शादा ने बहुत हिम्मत करके बात मुकम्मल की और चेहरा चादर में छुपाकर हिचकियों से रोने लगी। इस बार मैंने उसे रोने दिया। 1-2 मिनट में उसके दिल का गुबार कुछ कम हुआ तो उसने तरबतर चेहरे के साथ मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, पता नहीं क्यों मैं आपको सब कुछ बताती जा रही हूँ। अब मेरी और मेरी बहनों की रही सही इज़्ज़त आपके हाथ में है। अगर ये बातें फैल गईं तो हम चारों बहनों के पास मौत को गले लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम चारों की कब्रें बन जाएंगी सालार जी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अगर उसने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो अब उतना ही बड़ा दिल भी रखे। ये समझे कि जो कुछ मुझे बता रही है अपने किसी भाई या बाप को बता रही है। मेरे इजहार हमदर्दी ने उसे और भी बिलकने पर मजबूर कर दिया। उसने आगे झुककर दोनों कोहनियाँ अपने घुटनों पर टिकाईं और चेहरा हाथों में छुपा लिया। अंगीठी की सुर्ख रोशनी उसके बाएं हाथ की सस्ती सी चांदी की अंगूठी पर पड़ रही थी। शायद ये उसकी मंगनी वगैरह की अंगूठी थी। वो दिलदोज आवाज़ में बोली, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है सालार साहब, बड़ी ज़्यादती हुई है। पाशे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मेरी तस्वीरें भी उतारी थीं और वो तस्वीरें उसके पास हैं, अब भी उसके पास हैं। वो उन तस्वीरों की धमकियां देता है, मुझे हर जगह नशर करने का कहता है। उसने हमें ऐसे जाल में जकड़ा हुआ है कि कभी कभी लगता है कि मरने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। तुमने खुद देखी हैं वो तस्वीरें? शादा का चेहरा चादर की ओट में था। उसने असबात में सर हिलाया। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि उन तस्वीरों की वजह से ही अब समीना मोखल पाशा के पास फंसी हुई है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। उसकी आवाज़ गले से निकल नहीं पा रही थी। वो हिम्मत करके बमुश्किल बोली, उस कुत्ते ने हम बहनों को बहुत रोला है जी। समझें कि हमें कई बार मारा है और ज़िंदा किया है। उन तस्वीरों के ज़ोर पर उसने मुझसे हर बात मनवाई। फिर एक दिन कहने लगा कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, अब मैं आज़ाद रह सकती हूँ और मुझे तस्वीरों के बारे में भी फ़िक्रमंद होने की लोड़ नहीं, क्योंकि वो सब उसने फाड़ कर जला दी हैं। और ये सब उसने इसलिए किया है कि वो मुझसे वाकई ही मोहब्बत करता है। बस मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो शादी नहीं कर सका। उसने मुझे तसल्ली दी और फिर वाकई कोई 1 साल तक उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे तसल्ली हो गई। मुझे ये भी यकीन होने लगा शायद उसने सचमुच तस्वीरें जला दी हैं। दोबारा मामला तब ख़राब हुआ जब मेरी और मुझसे छोटी ज़रीना की शादी की बात शुरू हुई। मेरी बुढ़ी माँ ने खज्जल ख़राब हो कर और लोगों के दरवाज़े खड़का कर और दुआएं मांग कर पता नहीं किस तरह हम दोनों बहनों के लिए वार ढूंढा। ये 2 भरा हैं, लोहार का काम करते हैं और पसरूर की तरफ एक पिंड में रहते हैं। हवा की वजह से कमरे का दरवाज़ा ज़रा मज़ीद खुल गया और शादा सहम कर चुप हो गई। मैंने उठकर दरवाज़ा फिर बंद किया। शादा की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। अंदाज़ा हो रहा था कि वो आगे क्या कहने वाली है। हवसकार की हवस दोबारा जगाने के लिए मामूली सा जवाज़ भी बहुत होता है। यहाँ तो एक मजबूत जवाज़ तस्वीरों की सूरत में मौजूद था। फिर पाशा को शादा से दूर हुए 1 साल का अरसा भी गुजर चुका था। गालिबन ये देख कर के चिड़िया यहाँ से हमेशा के लिए उड़ने वाली है, उसके अंदर के शिकारी को शैतान ने फिर से हल्ला शेरी दी थी और वह तस्वीरों के ज़ोर पर एक बार फिर बेआसरा शादा पर मुसल्लत हो गया था। अगले 5-10 मिनट में शादा ने आतिशी आंसुओं के दरमियान जो कुछ बताया वो मेरे मंदरजा बाला अंदाजे के ऐन मुताबिक था। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई थी और वो ये कि यहाँ इसकी गमनाक कहानी में समीना दाखिल हो गई। शादा ने दिलदोज लहजे में कहा, मैं समझती हूँ जी कि समीना हम चारों बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार और हमदर्द है। वो हर एक का ख्याल रखती है। मुझ पर भी उसकी गहरी नज़र थी। घर में हम दोनों बहनों की मंगनी के लिए ढोलकी बज रही थी और मैं कमरों में छुप कर रो रही थी। समीना ने देख लिया और समझ लिया कि मेरे लिए कोई बहुत परेशानी वाली बात है। एक दिन जब अम्मा और मुझसे छोटी दोनों बहनें बाज़ार गई हुई थीं
سمینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے گھیر لیا اور اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے روتے ہوئے ایک ایک بات اسے نہیں بتا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ پاشا مجھے دھمکا رہا ہے اور پھر سے ملنے پر زور دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک آخری بار مل جاؤ اور اپنی تصویریں بھی مجھ سے لے جاؤ۔ تو پھر تم ملنے گئیں اس سے؟ نہیں جی، شادہ نے آنسو پونچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سمینہ نے مجھے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا، آپا تم نہ جاؤ اور بالکل بے فکر ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن اگر ہو گیا تو پھر؟ وہ ہمارے رشتے توڑوانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، ماں جیتے جی مر جائے گی۔ میرے اور سمینہ کے درمیان کافی بحث ہوئی۔ اس نے میری ایک نہیں چلنے دی۔ اس نے مجھے حکم سنایا کہ بس اب میں اس شیطان سے نہیں ملنے جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا کہ اس کی ایک پکی سہیلی آسمہ موکھل پاشا کی بہن کے ساتھ اسکول میں پڑھتی رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جا کر پاشا کی بہن سے ملے گی اور سب ٹھیک کر لے گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ شادہ نے آخری فقرہ بے حد تعصب سے کہا اور اس کی غلافی آنکھوں میں غم کے گہرے سائے رینگ گئے۔ چند سیکنڈز وہ خاموش رہ کر بولی، 2-3 دن بعد مجھے سمینہ ہی سے پتہ چلا کہ وہ پاشے سے ملی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے پاشے کو غیرت دلائی ہے اور اس کے منت ترلے بھی کیے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1-2 دن تک تصویریں اور ان کے نیگیٹو واپس کر دے گا۔ میں سمینہ سے پوچھتی ہی رہی کہ وہ پاشے کی بہن سے بھی ملی ہے یا نہیں۔ اس نے میری باتوں کا گول مول جواب دیا۔ 6-7 دن بعد وہ تصویریں واپس لے آئی۔ یہ ساری تصویریں نہیں تھیں، ان کے نیگیٹو بھی نہیں تھے۔ سمینہ نے مجھے تسلی دی کہ نیگیٹو پاشے کے ایک دوست کے پاس ہیں اور وہ گجرانوالہ گیا ہوا ہے۔ جیسے ہی واپس آیا باقی تصویریں اور نیگیٹو بھی مل جائیں گے۔ بس جی، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے، ہم بہنیں بھی کر رہی تھیں۔ یہ سوچ کر وقت کو دھکا دے رہی تھیں کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر سسکیاں لینے لگی۔ سمینہ نے تمہیں اندر کی بات نہیں بتائی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، بس وہ یہی کہتی رہی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن ہمارے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پتہ چلا کہ سمینہ پاشے کے ساتھ کھیتوں میں پکڑی گئی ہے۔ اسے پکڑنے والے خود والی جی تھے۔ پہلے تو یہ بات چھپی رہی مگر آہستہ آہستہ پھیل گئی۔ ہماری بڑی بدنامی ہوئی۔ ایک موقع پر تو ایسے لگا کہ ہم دونوں بہنوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، مگر پھر معاملہ سنبھل گیا۔ ہم سب نے سمینہ کو بہت برا بھلا کہا، ان میں بھی شامل تھی۔ میرے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ سمینہ نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ ماں نے بھی سمینہ کو بڑا مارا اور بددعائیں دیں۔ سمینہ نے رو رو کر ماں سے معافیاں مانگی اور کہا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اب وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اس موت جوگے پاشے نے سمینہ کو اس چکر میں پھنسایا ہوا ہے کہ وہ اسے تصویریں دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی بہن کی جگہ یعنی میری جگہ وہ اس سے ملتی رہے۔ اگر نہیں ملے گی تو پھر میری تصویریں میرے سسرالیوں کے پاس پہنچ جائیں گی اور یہ دونوں شادیاں نہیں ہو سکیں گی۔ پاشے کے ساتھ سمینہ کا تعلق کہاں تک پہنچا ہے؟ میں نے ڈھکے چھپے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا سوال سمجھ کر کانپ گئی۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے چھت کی طرف دیکھا اور بولی، اللہ نہ کرے جی کہ اس کا حال بھی میرے جیسا ہو، بس مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ دن رات دل کو یہی خوف لگا رہتا ہے۔ میں نے سمینہ سے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے تم نے اس خبیث سے کسی بند جگہ پر نہیں ملنا۔ کھیت شیت کی بات پھر بھی اور ہے، میرا مطلب ہے عورت شور وغیرہ ڈال سکتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے پھر سمینہ پاشے سے ملتی ہوئی پکڑی گئی تھی اور والی جی اسے ڈرانے کے لیے حویلی لے گئے تھے؟ ہاں جی، ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ اس روز ماں جی نے کہا تھا کہ وہ گلے میں پھندا ڈال کر مر جائیں گی۔ سمینہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور قسمیں کھائی تھیں کہ اب وہ پاشے سے نہیں ملے گی، شادہ نے کہا۔ لیکن وہ پھر ملی ہے، اور اس بار جہاں ملی وہ کھلی جگہ بھی نہیں تھی۔ سعید کھوکھر کے کنویں کا ڈھارا تھا اور وہاں سے شراب اور سگریٹ بھی نکلے ہیں۔ ہاں جی، وہ اتنا خراٹ ہے کہ باتوں باتوں میں بندے کی مت مار دیتا ہے۔ اس نے تصویروں کی دھمکی دے کر سمینہ کو وہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صرف باتیں چاہتا تھا، لیکن وہاں اس نے شراب پی اور سمینہ پر اپنی نیت خراب کرنے لگا۔ سمینہ نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے سمینہ کو چپیڑیں ماری اور غصے میں ابلتا ہوا چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ وہ اسے 3-4 دن سوچنے کا موقع دیتا ہے۔
اس کے بعد وہ تصویریں ان تک پہنچا دے گا جن تک پہنچنی چاہیے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ لرزاں آواز میں بولی، پتہ نہیں کیوں میں آپ کو سب کچھ بتاتی جا رہی ہوں۔ میں اس سے پہلے آپ سے صرف ایک بار ملی ہوں اور میرا دل کہتا ہے میں آپ پر بھروسہ کروں، آپ میری مدد کریں گے۔ تمہارا دل صحیح کہتا ہے شاداں، تم بالکل ٹھیک جگہ پر ہو۔ چند کانپتی سانسیں لینے کے بعد شاداں نے کہا، سالار صاحب، کل رات میں نے پھر سمینہ کو کہیں باہر سے آتے دیکھا ہے، آدھی رات کا وقت ہوگا۔ اس نے بڑے آرام سے باہر کا دروازہ کھولا، اسے کنڈی لگائی اور کمرے میں آ گئی۔ ہم دونوں کی چارپائیاں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ وہ بستر پر گھس کر لیٹ گئی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ کچھ دیر بعد جب وہ سو گئی تو میں اٹھی۔ میں نے لالٹین اونچی کر کے اسے دیکھا۔ اس کے گالوں پر خشک آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ میں نے اس کی وینی یعنی کلائی دیکھی، اس پر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں کے نشان تھے اور خون رس رہا تھا۔ میرا دل رونے لگا۔ وہ پھر پاشے سے ملنے گئی تھی۔ شاید پاشے نے اس سے کھینچا تانی بھی کی تھی۔ اصل میں وہ بیچاری چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی ہو یہ کچھ ہفتے خیریت سے گزر جائیں اور ہم دونوں بہنوں کی رخصتی ہو جائے، پر مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری رخصتی کے چکر میں وہ نمانی۔ شاداں بات مکمل نہ کر سکی اور دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا کر پھر آنسو بہانے لگی۔ اس کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی طرح اب سمینہ کی عزت بھی شدید خطرے میں ہے اور وہ کسی بھی وقت اس خبیث کے گندے بوجھ تلے روندی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی انوکھی واردات نہیں تھی۔ بلیک میلنگ کا وہی پرانا چکر تھا جس کے بارے میں بہت کچھ سنا جاتا ہے۔ عیار قسم کے عورت باز عورت کو مستقل طور پر اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے یا پھر مالدار عورت سے مال وغیرہ اینٹنے کے لیے ایسی حرکتیں اور حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اکثر کامیاب بھی رہتے ہیں۔ ایسے معاملوں میں کبھی آواز اور کبھی تصویر یا تحریر استعمال کی جاتی ہے۔ شاداں اب جلدی میں تھی اور واپس جانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس سے چند ضروری باتیں پوچھیں اور پھر تسلی تشفی دے کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے وہ ایک دم زمین پر بیٹھ گئی اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ کربناک آواز میں بولی، سالار جی، آپ نے جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں، لیکن کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری ماں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینی پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی مر جاؤں گی۔ ہمارے گھر سے ایک نہیں 2 میتیں اٹھیں گی۔ میں نے اسے قدموں سے اٹھایا اور اس کے سر پر چادر درست کی۔ وہ اپنی سسکیاں روکتی ہوئی واپس چلی گئی۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ 2 دن بعد ہر صورت مجھے عصر کے بعد میاں جی کے قبرستان میں ملے گی۔ میں اب تک اچھی طرح جان چکا تھا کہ موکھل پاشا خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت کمینہ اور گھٹیا بھی ہے۔ وہ گھٹیا ترین بلیک میلروں والا وہی حربہ استعمال کر رہا تھا جو سب کے لیے جانا پہچانا ہے۔ وہ ساری تصویریں اور ان کے نیگیٹو واپس نہیں کر رہا تھا، اور اگر کر بھی دیتا تو جب تک اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نیگیٹیوز کی بھی 1 سے زائد کاپیاں اس کے پاس ہو سکتی تھیں۔ شاداں نے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں جو کچھ بتایا اس سے یہی اندازہ ہوا کہ جن دنوں شاداں اور پاشا کا معاملہ عروج پر تھا وہ شادوں کو بہلا پھسلا کر اپنے ایک یار کی بیٹھک میں لے گیا تھا۔ جلد ہی شادی کے جھوٹے وعدے پر اس نے شاداں کی عزت خراب کی تھی۔ اس عمل سے پہلے یا دوران میں اسے کوئی نشہ آور چیز کھلائی گئی تھی اور وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ دن کے وقت ہوا تھا۔ ایک عام سے اسٹیل کیمرے کے ساتھ موکھل پاشا نے بدقسمت شاداں کی عریاں تصویریں اتار لی تھیں، اور اب ان تصویروں ہی کی وجہ سے ایثار پیشہ سمینہ موکھل کے نشانے پر تھی۔ شاداں کا کہنا تو یہی تھا کہ وہ ابھی تک موکھل پاشا کے شکنجے میں پوری طرح آنے سے بچی ہوئی ہے، مگر اس بارے میں ابھی بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ چوکس ضرور تھی، لیکن جنگل میں ہرن بھی تو کچھ کم چوکس نہیں ہوتا۔ درندے کی بھوک میں اتنی لپک ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور جلد یا بدیر اسے چھاپ ہی لیتا ہے۔ شاداں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسے اور اس کی بہنوں کو فوری مدد کی ضرورت تھی۔ یہ ایک سنگین مرحلہ تھا۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادی میں بس 7-8 ہفتے رہ گئے تھے۔ موکھل پاشا بھی وقت کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ انہی دنوں میں سادہ دل سمینہ نے پوری کوشش کرنی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح موکھل پاشا کو روکنے اور اس سے تصویریں وغیرہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے۔
کبھی کبھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خبیث سمینہ کو بھی وہی سبز باغ دکھا رہا ہے جو اس سے پہلے شادوں کو دکھا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ خود کو سمینہ کی محبت میں گرفتار بتا رہا ہو اور اس سے شادی کی باتیں بھی کرتا ہو۔ اماں دلشاد کے گھر میں سمینہ سے جو میری گفتگو ہوئی تھی اس سے بھی اسی طرف اشارہ ملتا تھا۔ سمینہ نے کہا تھا کہ وہ پاشا سے محبت کرتی ہے۔ میں اپنے مختصر کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس بارے میں سوچنے لگا۔ اتنے میں ساتھ والے کمرے میں انٹر کام کی گھنٹی ہونے لگی۔ جب بھی انٹر کام کی گھنٹی ہوتی تھی ایک تیز گھنٹی میرے اندر بھی بج اٹھتی تھی۔ دل میں آس جاگتی تھی کہ شاید یہ میرا ہی فون ہو۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔